बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब से एक मुलाकात करोड़ों रुपए में होती है और यही वजह है कि फिर घर से करोड़ों रुपए कैश चोरी हो जाता है। तो पता ये चलता है कि वो करोड़ों रुपए आते कहाँ से हैं, कैश की सूरत में, ब्लैक मनी, ईजी कम ईजी को, सारी स्टोरीज जिस तरह से चल रही होती हैं वो है। लेकिन खान साहब अपने घर की हिफाजत के लिए इतनी मोटी वो जो है ना बुलेट प्रूफ चादर की गेट बना लिया उन्होंने और सर पे बाल्टी दम करा के रख ली है, जिससे उनकी जान महफूज हो गई है। एक तरफ तो उनके वो कुरानी आयात हमें सुनाते हैं और दूसरी तरफ दम वाली बाल्टी। चले बहरहाल उनकी मर्जी, वो जो भी कहें और जो भी करें। अदालत तो एक तरफ उन्हें डिक्लेयर करती है कि उनकी पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है जिसके वो सरबराह हैं और किसी को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अदालत से रिलीफ नहीं मिल रही, कोई रिलीफ नहीं है। उनके मुकदमात वैसे ही रूटीन में चलेंगे अगर उनके पास कोई नई बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल खामोश है। जो आज के दिन बल्कि कल के दिन बड़े बड़े खड़ाक होने की उम्मीद थी कि नाअहलियाँ होंगी, तलबियाँ होंगी, उठाया जाएगा, बिठाया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, सारा कुछ ऐसे। वजह क्या हुई है? 3 बड़ों की मुलाकातें और फिर उसका नतीजा निकला है इलेक्शन कमीशन का कल शाम में जो बयान के इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे, उससे पहले कोई चक्कर नहीं है, उससे पहले हुए तो अनारकी फैल जाएगी। और यही बातें इत्तेहादी जमातें कह रही थी, लेकिन इत्तेहादी जमातें आपस में लड़ रही हैं कि उस इंतखाबात से पहले आपके मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, कौन मुज़ाकरात के हक़ में है और कौन मुज़ाकरात के ख़िलाफ़। ये तो इत्तेहादी जमातों की लड़ाई है। लेकिन पंजाब की काबीना से कुछ वज़ीर इस्तीफ़ा देना चाह रहे हैं। उनका ख्याल है कि निगरान हुकूमत का दौर ख़त्म हो गया है। वो क्या मामला है, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले और सबसे अहम बात इमरान खान साहब की मुलाकातों की, कि उनसे मुलाकात 1 करोड़ रुपए में पड़ती है, कम अज़ कम, मिनिमम 1 करोड़ रुपए में। और ये बताया है एजाज चौधरी साहब ने, जिनकी एक मुबैना ऑडियो लीक मार्केट में मौजूद है, जिसमें वो बता रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए कम अज़ कम देने हैं अगर आपने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है। और फिर टिकट के पैसे वो पूछ रहे हैं कि कितने पैसे देने हैं, वो अलग होने हैं। तो हल्का 114 PP 114 फैसलाबाद से। लेकिन उसके लिए ये जिस दिन की भी रिकॉर्डिंग है उसमें वो बताते हैं कि आज ही मिल लें, क्योंकि आज फैसलाबाद के मामलात फाइनल हो रहे हैं। तो टिकट लेना है तो कम अज़ कम 1 करोड़ रुपये तो पार्टी डोनेशन दे पहले। अच्छा, मतलब क्या वैसे लुट मची हुई है, इस तरह से पैसे आते हैं। वो जो खान साहब के असासे बढ़ जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं। जब तक हुकूमत में थे तब तक तो और मामला थे ना, लेकिन टिकट्स देने के लिए, किसी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनाने के लिए, वो जो अरबों की काम होते हैं, दिहाड़ियाँ लगती हैं खान साहब की। उसमें से एक छोटी सी दिहाड़ी है जो नज़र आई है कि एक हल्के से टिकट के उम्मीदवार की मुलाकात के लिए कम अज़ कम 1 करोड़ रुपये की डोनेशन है सर मुलाकात के लिए। और फिर इमरान खान साहब के घर से चोरी हो जाते हैं पैसे, करोड़ों रुपए कैश चोरी हो जाता है, जिसकी रिपोर्ट भी नहीं होती। मतलब FIR कटवाने क्या जाएं, क्या बताएंगे? अगर कोई पूछ ले कि वो करोड़ रुपए कहाँ से आए हैं, 5 करोड़ या 50 करोड़, वो आए कहाँ से थे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये जो ब्लैक मनी है, ये फिर ईजी कम ईजी गो, जिस तरह आई थी वैसे ही निकल जाती है। लेकिन खैर निकल तो नहीं रही। खान साहब माशाल्लाह माशाल्लाह अय्याशियाँ कर रहे हैं। इतना कुछ उनके एसेट्स हैं अब तो, उनके रिश्तेदारों के, उनके फैमिली के और उनके फ्रंट मैन जो हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं, उन सब के। तो ये सारे पैसे इसी तरह से आ रहे हैं, इसी तरह से जमा हो रहे हैं। और अपने घर की हिफाजत जो है, वो चोरी तो कोई भी करके ले जाता है। वैसे वो अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने एक बड़ी मोटी 80 mm, वो तकरीबन कोई 3.25 इंच की मोटी चादर जो है, उसका उन्होंने गेट बना लिया है, बुलेट प्रूफ गेट। अच्छा जी, वो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, और जब जान जानी है तो जानी है, और कोई अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर जान नहीं ले सकता। ये सारी बातें, अच्छा, ये सब करते हैं और उसके साथ साथ हिफाजत की भी ज़रूरत है। लेकिन खान साहब सबसे ज़्यादा उछलते थे इन बातों पर। फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू मौजूद है कि उन्हें शाह महमूद कुरैशी ने बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए कहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ज़िंदगी की कोई वो डर नहीं है, जब जान अल्लाह की मर्ज़ी जब जाएगी तो जाएगी। वही इनके जो बाकी वज़ीर भी होते थे जो कस्में उठाकर अल्लाह को जान देने की बातें करते थे, ड्रामेबाजी है। मतलब जान, उसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है, अल्लाह ही के पास है, अल्लाह की अमानत है ना हमारे पास, तो वो जब चाहेगा ले लेगा वापस। लेकिन
یہ باتیں کر کے، یہ کہانیاں سنا کر، ہمیں احادیث سنا کر، ہمیں قرآنی آیات سنا کر، ہمیں اقوال زرعی سنا کر، اور خود وہ بلٹ پروف، پہلے آپ کو یاد ہے نا لاہور والا جلسہ، بلٹ پروف بکسا، اس کے اندر بلٹ پروف جیکٹ پہن کے کھڑے ہو کے خان صاحب نے کہا کہ ڈرنا نہیں ہے. اسی طرح کی یہ دوگلی پالیسی کا جو ہے نا مظاہرہ اب ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سر پہ جو بالٹی، اچھا لوگوں کا خیال تھا یہ کوئی بڑی خاص قسم کی کوئی بلٹ پروف ٹائپ چیز ہے، کوئی ایسی چیز ہے. وہ اب سٹوری یہ آ رہی ہے، ویسے تو یہ سوشل میڈیا کی سٹوری ہے، میں اس پہ 100% مطلب ٹویٹر پہ، سوری اس پہ ٹک ٹاک وغیرہ پہ یا اس طرح سے جو آ جاتی ہے واٹس ایپ پر، کوئی بہت اتھینٹک ضروری نہیں ہے، لیکن ابھی تک یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ کوئی بالٹی ہے جو بلیک کلر کر کے، اور بشرا بی بی نے دم کر کے دیا، اور وہ خان صاحب سر پہ پہن کے رکھتے ہیں بلیک کلر کی بالٹی، اور اس سے وہ محفوظ رہیں گے، اور اگر وہ ان کے اوپر نہیں ہوگی تو ان کی جان کو خطرہ ہوگا. تو یہ کس قسم کے عقائد ہے، کس قسم کی سوچ ہے ان کے ساتھ. وہ ہمیں جب بات کرتے ہیں تو وہ ابھی ٹرک پہ جو آپ نے دیکھی ہوگی، میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے دکھائی تھی تصویر، لنڈن میں جو ٹرک چل رہے ہیں شہر میں M25 پر، جمائمہ نے وہ تصویر ٹویٹ کی ہوئی تھی. ٹرک کے اوپر لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، اور خوف کا یہ عالم ہے کہ دم کرائی ہوئی بالٹیاں سر پہ پہنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، عبادت اس کی کرنی ہے اور مدد اسی سے مانگنی ہے، یہ لکھ دینا اوپر، لیکن پھر لوگوں سے دم کروا کے بالٹیاں پہن لینی. بہرحال یہ چیزیں تو ان کی چلتی رہیں گی. ان کے جو معاملات ہیں پیسوں کے، وہ یہ کروڑوں روپے بلٹ پروف جو دروازے ہیں وہ نہیں بچا سکتے. لیکن خیر اس طرح کی سٹوریاں تو اور بھی آ رہی ہیں. مونس الہی صاحب کی ایک بڑی ڈیٹیلڈ سٹوری آئی ہے کہ اسپین میں ان کی کتنی جائیدادیں ہیں. حکومت پاکستان نے تفصیلات مانگی تھیں اور وہ وہاں سے مل گئی ہیں. لٹ مچی ہوئی ہے، وہ پارکنگ پلازاز، بلڈنگز، سٹورز، سٹوریج سینٹرز، اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب کچھ بن گیا ہے. اور کیسے آپ دیکھ لیں کتنی مختصر سی حکومت تھی پرویز الہی صاحب کی، ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے جو حکومت تھی اس کے لیے، اس میں یہ سب کچھ انہوں نے کمایا، اور اسی کی پروٹیکشن کے لیے اب وہ PTI میں موجود ہے. اور مونس الہی صاحب پاکستان سے رفو چکر ہو گئے تھے، انہیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے ان کے ساتھ، اب وہ واپس نہیں آتے. ہاں ان کا وضاحتی بیان آیا ہے کہ یہ سب کچھ جون کے بعد بنا ہے. تو حضور والا جون میں ہی تو آپ کو حکومت ملی تھی، یعنی آپ کی حکومت ملنے کے بعد یہ سارے اثاثے آپ کے بنے ہیں. تو ایسا کون سا سرخاب کا پر آپ کو لگ گیا تھا کہ ادھر حکومت ملی اور ادھر آپ کے اثاثے جو ہیں وہ آسمان کی طرف چلنا شروع ہو گئے؟ کیا لٹ مار ہے یار. اچھا پھر یہ وہ لوگ ہیں، پرویز الہی صاحب تو ماشاءاللہ سے، عمران خان صاحب انہیں پہلے ہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ڈکلیئر کرتے تھے. وہ اور بات ہے کہ اس سب سے بڑے ڈاکو کو پہلے انہوں نے پنجاب کی اسمبلی کا اسپیکر بنائے رکھا، اور پھر اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، اور پھر جب حکومت ختم ہوگی فائنلی تو اب وہ پارٹی کے صدر ہیں. تو پرویز الہی صاحب کا بیٹا، جس کو عمران خان صاحب، میں تو کہوں گا کہ ظاہر تحقیقات ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن کے بعد، عدالتی پروسیس کے بعد اگر کسی کی کوئی چوری یا فراڈ ثابت ہوتا ہے تو کر دیں، لیکن عمران خان صاحب انہیں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ڈکلیئر کرتے تھے. تو ہونہار وہ سپوت جو ہوتے ہیں، پرویز الہی صاحب کا بیٹا ہے مونس الہی، تو انہوں نے ماشاءاللہ سے جیسے ترقی کی ہے، جس طرح سے جائیدادیں بنائی ہیں اسپین میں، وہ نظر آ رہی ہیں سب کو. اور وہ کیا کیا ہیں اور وہ کیسے بنی ہیں، یہ تو اب وہ خود ہی جواب دیں گے جب وہ آئیں گے. لیکن وہ آئیں گے کیوں؟ جب تک ان کی مرضی کی حکومت نہیں آ جاتی انہیں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مونس الہی صاحب آئیں گے الیکشن کے بعد، اور الیکشن ہونے نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے دوبارہ کہہ دیا ہے کہ 8 اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں ہونے ہیں، کیونکہ پیسے نہیں ہیں. بی جو ہے جب پیسے نہیں ہیں تو وہ جو ہے ووٹر لسٹیں نہیں پرنٹ ہو سکتی، بیلٹ پیپر نہیں پرنٹ ہو سکتے، کچھ نہیں ہو سکتا کام. اور سیکیورٹی کے لیے جتنا سٹاف، وہ جو سیکیورٹی پرسنلز چاہیے وہ لوگ بھی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہیں، تو الیکشن کوئی نہیں ہونے. لیکن اس میں جو معنی خیز خاموشی ہے وہ سپریم کورٹ کی ہے. کل سپریم کورٹ میں بڑا کھڑاک کا امکان تھا نا کہ کوئی بڑی باتیں ہوئیں گی، بڑا شور مچے گا، کسی کی نااہلیہ ہو جائیں گے، کسی کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا، وزیر خزانہ کو بلایا جائے گا، سیکرٹری خزانہ کی چھٹی ہو جائے گی، الیکشن کمیشن کے کوئی ایکشن لیا جائے گا، گورنر اسٹیٹ بینک کو بلا لیں گے، پتہ نہیں کیا کیا جو خیالات تھے لوگوں کے. لیکن سب کچھ آرام سے بیٹھ گیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ 3 بڑوں کی ملاقات. 3 بڑے بڑے افسر چیف جسٹس صاحب کے پاس پہنچ گئے، اور تینوں بڑے افسر کون تھے؟ DG ISI، DG MI اور DG ملٹری آپریشنز. اچھا DG ملٹری آپریشنز کا تھوڑا سا اگر کسی کو عجیب لگے تو
فوج چونکہ ایک آپریشن کر رہی ہے ملک میں دہشت گردی کے خلاف، وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو ملٹری آپریشنز کے ڈی جی جو ہے وہ بہتر بتا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے کہ ہمیں ہماری فورس کیسے مصروف ہے اور ہم اس میں سے لوگ نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے۔ تو خیر وہ تینوں گئے تھے بڑے، تو چیف جسٹس صاحب کے پاس اور تو کسی کا کوئی کیس ہے نہیں، حکومت کے انہوں نے چونکہ سیکرٹری دفاع کو بھی کچھ دن پہلے بلایا تھا اور وہاں پہ ایسے ریمارکس بھی آئے تھے کہ شاید اگر فوج بزی ہے تو ایئر فورس کو یا نیوی کو بلا لیں، یا اس طرح کی باتیں جو چل رہی تھیں۔ تو اسی تناظر میں یہ سمجھا جا سکتا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں آئی ہے لیکن یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جا کے سمجھایا ہوگا کہ سر یہ مسائل ہیں، اور جب انہوں نے جا کے سمجھا دیا تین ایسے بڑوں نے، تو سر کو یعنی چیف جسٹس صاحب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو جب انہیں سمجھ آ گئی تو اس پہ آج ان کی طرف سے کل ان کی طرف سے بڑی خاموشی رہی، ورنہ وہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، وہ والا سین تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا لٹ مچے گی، اور بس جو بھی تھا نا، تو وہ ان کی طرف سے بڑی خاموشی ہوئی ہے۔ اور پھر کل شام میں، یہ تو پرسوں کی بات تھی، اس کی تفصیلات بعد میں آئی ہیں، اور کل شام میں پھر الیکشن کمیشن کی جو بیان آ گیا، انہوں نے کہا جی کوئی الیکشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سب چھٹی کریں، آرام کریں، اکتوبر میں ہوں گے، اکتوبر سے پہلے اگر ہوئے تو انارکی پھیلے گی، تو یعنی اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں ہونے۔ اچھا، اکتوبر میں الیکشن کے لیے اب عمران خان صاحب زور لگا رہے ہیں کہ جناب جلدی کرا دیں۔ اچھا پہلے اگر عدالت کی بات کر لوں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو انہیں بڑی ان کی پذیرائی ہوئی ہے۔ پذیرائی اس طرح سے ہوئی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ہی کہا ہے، جب انہوں نے کہا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کا وہ انہیں شامل کر لیا جائے تمام تفتیش میں اور تمام کیسز میں، تو عدالت نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، اور کسی کو اچھا لگے یا برا لگے وہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، تو ٹھیک ہے، اگر وہ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے اور اگر عدالت اس طرح کے بیانات دینا مناسب سمجھتی ہے تو ٹھیک ہے، عدالت کی مرضی۔ لیکن دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ میں انہیں کوئی وہ نہیں ملی، فیور نہیں ملی۔ ان کا خیال تھا کہ تمام میرے مقدمات روک دیے جائیں، بند کر دیے جائیں، ایک جگہ کر دیں، فلاں کر دیں، یہ کر دیں، مجھے کوئی پکڑے نہ، مجھے کوئی پوچھے نہ، مجھے کوئی ڈرائے نہ، یہ سارے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہراساں نہ کیا جائے، لیکن باقی کسی چیز پہ نہیں، سب میرٹ کے مطابق آئیں اور اپنا طریقے سے تمیز سے چلیں۔ تو خان صاحب یہ بالٹیاں پہن کر اور بلٹ پروف وہ شیلڈوں کے آگے پیچھے چل کے آپ کو جانا تو پڑے گا، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکتے ہو تو آؤ، تو ابھی کوئی کہکشاں والا سین نہیں ہے، وہ نہیں جانا پڑے گا۔ لیکن ان کی جو الیکشن کی ڈیمانڈ ہے اس پر، اور مذاکرات کا جو ایک نئی گیم چل رہی ہے جس میں جماعت اسلامی نے ایک نئی سٹوری شروع کی ہے، اس پہ اتحادی جماعت حکومت کی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیوائیڈ ہوئی ہے۔ ڈیوائیڈ ان دا سینس کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ سمجھتے ہیں، اور ان کے ساتھ شاہ زین بگٹی ہیں جمہوری وطن پارٹی والے، ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، عمران خان جیسے بندے کے ساتھ کوئی مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ سیاسی سوچ ہی نہیں رکھتے ہیں، آمرانہ سوچ ہے ان کی۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی ہے، بڑی پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، سب کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، اور یہ بات کافی دن سے چل رہی ہے۔ ان کی سی میں یہ فیصلہ ہوا تھا 15-20 دن پہلے، اس کے بعد بھی آصف زرداری صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا اگر ہم نہیں بیٹھیں گے سیاسی مذاکرات کے لیے، میز پر بیٹھ کے بات نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور بیٹھا ہوگا آ کر۔ تو انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا، اور وہ پولیٹیکل پروسیس کے حامی ہیں۔ اچھا، بلاول بھٹو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے، سب کو بیٹھنا چاہیے اور بات چیت کرنی چاہیے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے، سیاسی ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں دو ایشوز ہیں، ایک تو پارٹیز کی آپس میں ڈویژن جو ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کی بھی سوچ نہیں ہے مذاکرات والی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں میرے لوگ بیٹھ جائیں اور بس مجھے لا کے بتا دیں کہ ہاں باس جو آپ نے کہا تھا وہ ہو گیا۔ خان صاحب ایسے نہیں ہوتا، مذاکرات میں اگر آپ خود نہیں بیٹھیں گے، آپ پہلے ہی آئسولیشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، آپ مزید آؤٹ ہوتے جائیں گے چیزوں سے۔ تو آپ کا جو ڈیمانڈ ہے کہ فوری الیکشن ہو، وہ تو نہیں ہو رہے، لیکن ایک بڑی مزیدار چیز ہو رہی ہے، پنجاب کی نگران کابینہ سے کچھ وزراء نے اس اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ چونکہ 90 ڈیز پورے ہو گئے ہیں تو کیا ہمیں ریزائن کر دینا چاہیے۔ اچھا کتنے سادہ لوگ ہیں، آپ یہ دیکھیں، حکومت میں آنے کے لیے یہاں لوگ مرے جا رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح حکومت میں آ جائیں۔ یہ وہ چیتے ہیں جو وہاں بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ ہم 90 ڈیز کے لیے آئے تھے، وہ پروپیگنڈا کا اثر ہوتا ہے نا، وہ پولیٹیکل ذہن والے لوگ تو ہیں نہیں سارے، تو ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ 90 ڈیز ہو گئے تو کیا ہمیں کوئٹ کر جانا چاہیے۔ اچھا، ایسی ایک دو لوگوں کے بارے میں خبریں آئیں، جو خبریں میرے پاس آئی تھی وہ والے بندے تو نہیں تھے جب میں نے چیک کیا، لیکن کچھ اور لوگوں کا پتہ چلا، تو پھر انہیں سمجھایا گیا کہ بھائی جان آپ آئے ہیں، آپ ایک سرٹن ڈیوٹی کے لیے آئے ہیں، وہ ڈیوٹی آپ نے کرنی ہے تب تک جب تک یہ ٹرانسفارمیشن پاور ٹرانسفر کا مرحلہ نہیں آ جاتا، یعنی نئی حکومت آ کر اس کو ٹرانسفر کرنا جو ہے۔ اچھا، اس کے لیے پھر جو قانونی ماہرین تھے ان سے رائے لی گئی، ان کو بٹھا کر ان کے سامنے یا ان کو
ان کو کمیونیکیٹ کیا گیا، ان کے ذریعے انہیں بتایا گیا کہ دس از ویری مچ لیگل، آپ لوگوں کی موجودگی، آپ کی ایگزسٹنس از ویری مچ لیگل، بالکل یہ قانونی پہلو ہے، آپ لوگ رہیں، اور جب تک الیکشن کے بعد یہ حکومت چینج نہیں ہو جاتی، نئی حکومت نہیں آ جاتی، تب تک آپ اپنے فرائض انجام دیں۔ انہیں سمجھ آ گئی، لیکن یہ ان کی معصومیت، ان کا بھول پن ہے، اور اس دوران میں انہیں کام کرنا ہے۔ محسن نقوی صاحب کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ تو ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ جا کے کچے کے علاقے میں کھڑے ہو جائے اور چیک کریں ہاں یہ ٹھیک ہو گیا، یہاں سے صفائی ہو گئی یا نہیں ہو گئی ہے، وہ تو اس طرح کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ تو آٹے والا کمپلیٹ ہو گیا ان کا مشن جو تھا، جتنا بھی پلان کیا تھا۔ اچھا، وہ 100% ساری چیزیں نہیں ہو سکتی، ہر ضرورت مند تک چیزیں نہیں پہنچائی جا سکتی ابھی فی الحال ہمارے سیٹ اپ میں۔ ریاست کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے، پہنچانی ہوتی ہے، لیکن بہرحال پنجاب حکومت نے ایک بہت اچھا کام کیا، بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا، لوگوں تک پہنچایا۔ اب دیگر کاموں میں بھی وہ کسی برج کے اس پہ پہنچے ہوتے ہیں چیک کرنے کے لیے، اور کبھی کہیں، اور جو میں نے جیسے کچے کا بھی بتایا، اس طرح کے سارے کام کر رہے ہیں۔ اور لیکن اصل ذمہ داری وفاقی حکومت کی بھی ہے کہ انہوں نے یہ جو مہنگائی کو کنٹرول کرنا اور لوگوں کو سہولتیں دینا، فائنلی یہ ذمہ داری وفاقی حکومت کی بھی ہے، صوبوں کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ تو وفاقی صوبوں میں تو نگران حکومت ہے نا، تو وفاقی حکومت جو ایک سیاسی حکومت ہے، اس کو یہ سٹیپ لینے ہوں گے کہ لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرے۔ اس میں تمام سٹیپس، اس میں فوڈ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، جو بھی چیزیں ہیں وہ سارے انہوں نے کرنے ہیں، انہیں کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگیاں آسان ہو سکیں۔ شکریہ۔